हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं हाज़िर हूं आप लोगों के सामने इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 6 लेकर। आप सोच रहे होंगे कि आज सैटरडे है और हमारा जो आज का लेक्चर होता है वो वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मंगल वाले दिन हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर होता है, और मैं किसी अपनी जो तबीयत की वजह से वो लेक्चर अपलोड नहीं कर सका था, तो वो आज लेक्चर आपके सामने रखूँगा। तो करंट अफेयर्स के हवाले से लेक्चर नंबर जो हमारा न्यू लेक्चर है वो कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मॉक टेस्ट जो है हमारा सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने सिर्फ करना ये है, उस लिंक पर जाना है और उस लिंक में जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड है उसको फिलअप करना है, और आप इस मॉक टेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे जो कि 27 फरवरी 2022 को होगा। और कोशिश कीजिएगा अपने आप को 24 फरवरी से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लें, क्योंकि फिर बाद में हमें लास्ट मोमेंट्स पे काफ़ी लोग कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमने जो है पार्टिसिपेट करना है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि वो डेटा कंपाइल करके आप लोगों तक वो लिंक पहुंचाया जाए। तो इसी हवाले से जो फ़ीस हमने रखी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 120 रुपीज़ है, ताकि गरीब अमीर सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी जो नॉलेज है उसको इवेल्युएट कर सकें कि वो किस जगह पर उनकी नॉलेज जो है वो इस वक्त खड़ी है। तो सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का टॉपिक है, द होली कुरान। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में कभी कभार आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं या डिफरेंट एग्ज़ाम्स आपसे कंडक्ट किए जाते हैं या इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के होली कुरान के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इस टॉपिक को आप इस तरह से पढ़ना है, आपने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और हमें अपनी सेक्रेड बुक जो मुअज़्ज़ज़ तरीन हमारी किताब है द होली कुरान, इसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हमें इस कुरान के हवाले से सब नॉलेज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। हमारा सेकेंडरी एम ये होना चाहिए कि हम इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें, तो इस हवाले से भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक और गुजारिश आप लोगों से करूँगा कि सबसे पहले आप दरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो बार बार रिपीट होगा। तो ये हम सब मुसलमानों पर लाजिम है कि उनके नाम के साथ जो है हमें दरूद पाक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोगों ने दरूद पाक पढ़ ली होगी। अच्छा, द होली कुरान वॉज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब जो है ये नाजिल हुई है। और ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाजिल हुई है। इसके अलावा जो 3 किताबें पहले नाजिल हुई थी वो भी मैं आपको आखिर में चलकर उसके हवाले से बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द वर्ड सूरा यानी सूरत जो हैं कुरान पाक में जितनी भी सूरतें हैं वो कितनी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं। ये सब आप लोगों को पता है, हम सब ने ये पाक किताब जो है वो पढ़ी हुई है। अब सूरा का मतलब क्या है? सूरा का जो मतलब है वो क्या है? रेफ्यूजी। ये समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि बताएं कि सूरा की लिटरल मीनिंग है वो क्या है। उसके बाद देर आर 114 सूराज इन द होली कुरान। कुरान पाक के अंदर 114 सूरतें हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं देर आर 28 मदनी सूराज इन द होली कुरान। कुरान पाक के अंदर 28 मदनी सूराज हैं। ठीक है, मदनी रेवल्यूशंस are those verses and chapters of the Holy Quran which were revealed after the Hijra। ठीक है, अब हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो 28 हैं। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की है मदीना की तरफ, तो उसके बाद जो सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हैं उनकी तादाद जो है वो 28 है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और बकाया आपकी कितनी सूरतें बची हैं पीछे? 86 सूरतें बची हैं। वो सूरतें कौन सी हैं? वो मक्की सूरतें हैं, वो मक्की सूरतें हैं। ठीक है, तो 28 आपकी मदनी सूरतें हो गई और 86 आपकी मक्की सूरतें हो गई। अच्छा, एक और आपको हिंट दे देता हूँ। ज़्यादातर जो मदनी सूरतें हैं ना वो लेंथी हैं। ठीक है,
اگر آپ کو کوئی کبھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے، ٹھیک ہے، تو جو مدنی صورتیں آپ کی ہوں گی وہ لینتھی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ بڑی ہوں گی صورتیں، ٹھیک ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں وہ لسٹ کیا ہے. لسٹ آف مدنی سورہز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایگزامز میں اور مزید آسانی پیدا ہو جائے کہ آپ کو ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں. سورہ البقرہ، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے. اس کے اندر کتنی آیات ہیں یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، اس میں اندر 286 آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور آیت الکرسی بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے. سم ٹائمز آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، اور بہت سے احکامات اس صورت کے اندر موجود ہے جو کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری نمبر صورت جو مدنی ہے وہ سورہ آل عمران ہے. پھر سورہ نساء ہے، ٹھیک ہے. اس میں وومن کے حوالے سے کافی جو ہے وہ حکم آئے ہیں، ٹھیک ہے. وومن کے حوالے سے جو بھی کمانڈز آئی ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے، وہ اس صورت کے اندر آئی ہے. اس کے بعد سورہ المائدہ ہے. اس کے اندر آپ کے وضو کے احکامات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر صورت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بہت سے مختلف جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ الانفال ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ التوبہ ہے جو کہ وداؤٹ بسم اللہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ الرعد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ حج ہے. پھر سورہ نور ہے جی، ٹھیک ہے، جس میں امی عائشہ کا جو ہے وہ ذکر ہے، ٹھیک ہے. ایک مشہور ایونٹ ہوا تھا. اس کے بعد سورہ الاحزاب ہے، ٹھیک ہے. جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں اس میں کہا فرمایا گیا کہ وہ ساری ازواج مطہرات سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ محمد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ الفتح ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو کون سی صورت وہاں پر پڑھ رہے تھے؟ سورہ فتح پڑھ رہے تھے. اس کے بعد سورہ الحجرات ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ الرحمن ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان جو ہے عروس القرآن یعنی برائڈ آف دی قرآن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ الحدید ہے. اس کے بعد سورہ المجادلہ ہے. اس کے بعد سورہ الحشر ہے. اس کے بعد سورہ الممتحنہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ صاف ہے، ٹھیک ہے. سورہ الجمعہ ہے. اس کے بعد سورہ المنافقون ہے. اس کے بعد سورہ التغابن ہے. یہ سب صورتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مدنی صورتیں ہیں. سورہ الطلاق ہے. سورہ التحریم ہے. پھر 25 پہ سورہ الانسان ہے. اس کے بعد سورہ البینہ ہے. اس کے بعد سورہ الزلزلہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ النصر جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ 28 صورتیں جو ہیں یہ آپ کی کیا کہلاتی ہیں؟ یہ 28 صورتیں آپ کی مدنی صورات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور مدنی صورت کون سی ہیں؟ جو کہ آفٹر ہجرت ریویلڈ ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے. آفٹر ہجرت جو بھی صورتیں ریویلڈ ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا کہلاتی ہیں؟ تو وہ کہلاتی ہیں مدنی سورات، ٹھیک ہے. اور باقی جو 86 صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مکی صورتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھی. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دیر آر 86 مکی سورات ان دا ہولی قرآن، ٹھیک ہے. دیر آر 6236 آیات. سے یاد کیجیے گا بہت جگہ آپ کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ ہیں 6236 ان دا ہولی قرآن ایکسکلوڈنگ بسم اللہ. اب اگر ہم بسم اللہ اس میں سے نکال دیں تو 6236 بنتی ہیں. اگر آپ اس میں بسم اللہ ملاتے ہیں تو آپ اس کو ایڈ اپ کر لیں تو وہ تعداد آپ کی بنتی ہے کس چیز کی؟ آیات کی. تو جہاں پر بھی آپ کو بتایا جائے کہ قرآن پاک میں 6666 جو ہے وہ کیا ہیں؟ آیات ہیں، تو یہ بالکل ہی غلط ہے. قرآن پاک میں 6236 آیات ہیں ایکسکلوڈنگ بسم اللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دیر آر 30 پاراز ان دا ہولی قرآن. قرآن پاک میں 30 سپارے موجود ہیں. دیر آر 7 منزلز ان دا ہولی قرآن، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں 7 منزلز ہیں. جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں نا ماشاءاللہ سے تو سب سے نیچے آپ دیکھیں گے کہ منزل لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. منزل لکھا ہوتا ہے پیج کے یعنی ٹاپ بالکل نیچے آپ جب جیسے آئیں گے نا نیچے آپ کی نظر پڑے گی تو منزل لکھا ہوتا ہے. قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیر آر 14 سجداز ان دا ہولی قرآن. قرآن پاک میں 14 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں
جب آپ کی سجدہ والی آیت ہو جائے تو وہاں پر جو سننے والا ہے اور جو پڑھنے والا ہے اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہم سجدہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں سجدہ کون کون سی صورتوں میں آیا ہے اور کون کون سے سپاروں کے اندر آیا ہے۔ تو پہلا جو سجدہ ہے وہ سورہ الاعراف کے اندر آیا ہے۔ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کوسچن۔ پہلا سجدہ جو ہے وہ سورہ الاعراف کے اندر آتا ہے جو کہ سپارہ نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سجدہ جو ہے سورہ الرعد کے اندر آتا ہے، سورہ نمبر 13 ہے یہ، اور پارہ نمبر بھی 13 ہے۔ اس کے بعد تیسرا سجدہ جو ہے وہ سورہ النحل کے اندر آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 16 ہے اور پارہ نمبر 14 ہے۔ اس کے بعد چوتھا سجدہ جو ہے سورہ الاسراء میں آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 17 ہے اور پارہ نمبر 15 ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کے اندر پانچواں سجدہ آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 19 ہے اور پارہ نمبر 16 ہے۔ اس کے بعد چھٹا سجدہ جو ہے وہ سورہ الحج کے اندر آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 22 ہے اور پارہ نمبر 17 ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الفرقان ساتواں نمبر سجدہ جو ہے وہ سورہ الفرقان میں آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 25 ہے اور پارہ نمبر 19 ہے۔ اس کے بعد سورہ النمل کے اندر 8واں سجدہ آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 27 ہے اور پارہ نمبر 19 ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 9واں سجدہ جو ہے وہ سورہ السجدہ میں آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 32 ہے اور پارہ نمبر 21 ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں 10واں سجدہ سورہ الصاد میں آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 38 ہے اور پارہ نمبر 23 ہے۔ اس کے بعد 11واں سجدہ جو ہے سورہ فصلت کے اندر آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 41 ہے اور پارہ نمبر 24 ہے، اور 12واں سجدہ جو ہے سورہ نجم کے اندر آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 53 ہے اور پارہ نمبر 27 ہے۔ اور اس کے بعد 13واں سجدہ جو ہے سورہ انشقاق کے اندر آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 84 ہے اور پارہ نمبر 30 ہے، اور 14واں سجدہ جو ہے سورہ الگ کے اندر آتا ہے جو کہ سورہ نمبر 96 ہے اور پارہ نمبر 30 ہے۔ اب میں آپ کو آسانی، ویسے تو ان سب میں سے آپ کو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ 8واں سجدہ کہاں آتا ہے، 9واں سجدہ کہاں سے آتا ہے، کس صورت میں آتا ہے، تو آپ نے یہ دو زیادہ تر یاد کرنے ہیں۔ پہلا اور آخری سجدہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے کہ پہلا سجدہ سورہ اعراف کے اندر آ رہا ہے اور کون سے پارے کے اندر آ رہا ہے، پارہ نمبر بھی یاد کرنا ہے، اور کون سی صورت کے اندر آ رہا ہے وہ بھی یاد کرنا ہے، اور لاسٹ سجدہ جو ہے وہ کس صورت کے اندر آ رہا ہے اور کس پارے کے اندر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں ایگزامز کے اندر بھی اور انٹرویوز کے اندر بھی۔ اوور آل یہ ساری ہی امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے بہت دفعہ جو ہے یہ خود وٹنس کیا ہے، کافی ایگزامز کے اندر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ 5واں سجدہ کس صورت کے اندر آتا ہے، تو یہ آپ کو 14 چیزیں ہیں، یہ 14 چیزیں بحیثیت مسلمان بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، دا ہولی قرآن واز ریویلڈ ان دا منتھ آف رمضان، تو ہم اپنے علماء کرام سے بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور بچپن سے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ نازل ہوا، 27 رمضان، جو کہ ہم لیلۃ القدر بھی اس رات کو کہتے ہیں جو کہ 27ویں رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز اس سے بنتے ہیں، بہت زیادہ آتا بھی رہا ہے اور آئیں گے انشاءاللہ آنے والے ایگزامز کے اندر۔ ان فرسٹ وحی 5 آیاتس ور سورہ الگ ور ریویلڈ آن دا beloved prophet پیس بی اپون ہم۔ تو شروع میں جب پہلی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 آیات جو ہیں سورہ الگ کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سم ٹائمز یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنی آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ کون سی صورت تھی اور صورت نمبر کون سا ہے، تو صورت نمبر سورہ الگ کا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا 96 ہے، سورہ الگ کا 96 نمبر ہے، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جن کی 5 آیات شروع کی جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو میں بالکل بیسک پڑھا رہا ہوں اور بڑے جو ہے اپنی محنت کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، تو پلیز جو ہے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے فیڈ بیک دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا لانگیسٹ سورہ آف دا ہولی قرآن از سورہ البقرہ، اٹ ہیز 286 آیات، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے اس کے اندر 286 آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آیت نمبر 255 آف دی سورہ بقرہ ہیز آیت الکرسی، یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ کس آیات کے اندر ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو سورہ بقرہ کے اندر 255 جو آیت نمبر ہے اس میں سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دا لانگیسٹ آیا ان دا ہولی قرآن کمز ان دا لانگیسٹ سورہ آف ہولی قرآن ورس نمبر 286
282 ऑफ द सूरह अल-बकरा। तो लॉन्गेस्ट आयत जो है कुरान पाक के अंदर वो आयत नंबर 282 है। ठीक है, बहुत से लोग आर्गू करते हैं कि ये सूरह आयतल कुर्सी जो है वो सबसे लंबी आयत है। बिल्कुल नहीं, जो सबसे बड़ी आयत है कुरान पाक के अंदर वो 282 है सूरह अल-बकरा के अंदर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज सूरह अल-कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 आयत हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं इसको मिक्सअप कर देते हैं सूरह इखलास से। सूरह इखलास के अंदर 3 से ज़्यादा आयत हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं द ओनली सूरा इन द होली कुरान डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह इस सूरह तौबा। सूरह तौबा वो वाहिद जो है वो सूरत है जो कि विदाउट बिस्मिल्लाह स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा भी होगा सूरह तौबा के स्टार्ट में कोई बिस्मिल्लाह शामिल नहीं है। सूरह तौबा इज़ आल्सो नोन एज सूरह बराअ। इसका जो अदर नेम है इस सूरत का तो वो सूरह बराअ के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान वाज हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, पहले हाफिज़ जो थे कुरान पाक के वो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हा थे। उसके बाद हम देख लेते हैं द फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ सूरह फातिहा। अब बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पर भी गलती कर बैठते हैं और जल्दी से वो मार्क कर देते हैं आंसर। वो ज़्यादातर जो है सूरह बकरा को पहली सूरत बता देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। जो कुरान पाक की पहली सूरत है वो सूरह फातिहा है, जिसको प्रीफेस ऑफ द कुरान भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। हर एक किताब का एक प्रीफेस होता है ना, आपने पढ़ी होंगी किताबें, तो उसमें प्रीफेस होता है, राइटर अपने बारे में लिखता है। तो कुरान पाक का जो प्रीफेस है वो सूरह फातिहा है और कितनी ही खूबसूरत जो है वो सूरत है। आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यानी तमाम तारीफ़ें जो हैं अल्लाह पाक के लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कुरान पाक की जो पहली सूरत है वो सूरह फातिहा है। और सूरह फातिहा वो वाहिद सूरत है जो 2 दफ़ा नाजिल हुई, मक्का में भी नाजिल हुई और मदीना में भी नाजिल हुई। ये भी आपने फैक्ट याद रखना है। उसके बाद लास्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ सूरह नास। आखिरी सूरत जो है वो सूरह नास है। उसके बाद सूरह यासीन इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द होली कुरान। हर एक इंसान, अब हर एक जानदार के अंदर दिल होता है जो खून पंप करता है। ठीक है, जो उस चीज़ को ज़िंदा रखता है। ठीक है, सूरह यासीन को जो कुरान पाक का दिल करार दिया गया है। ठीक है, कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन को करार दिया गया है। इट इज़ 36th सूरा ऑफ दी होली कुरान। ये भी आपने याद रखना है। इन सूरतों के नंबर आपने याद रखने हैं कि इसकी अब ये मशहूर सूरतें हैं, बहुत फेमस सूरतें हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं। तो एग्ज़ामिनर क्या करता है, वो आपसे इसके हवाले से क्वेश्चन करता है इंटरव्यूज़ के अंदर भी और आपके रिटन टेस्ट के अंदर भी। तो सूरह यासीन इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द होली कुरान। ठीक है, कुरान पाक का दिल कहलाई जाती है ये सूरत। और ये 36वीं सूरत है। कौन सी सूरत है? कुरान पाक की 36वीं सूरत है। और इसके अंदर कितनी आयात मौजूद हैं? इसके अंदर 83 आयात मौजूद हैं और इट इज़ अ मक्की सूरा। ठीक है, और ये मक्की सूरा है। उसके बाद हम देख लेते हैं सूरह रहमान इज़ आल्सो नोन एज द ब्राइड ऑफ द होली कुरान। यानी सूरह रहमान जो है ये ब्राइड ऑफ द होली कुरान भी कहलाई जाती है। इट इज़ 55th सूरा ऑफ द होली कुरान। ये कुरान पाक की 55वीं सूरत है। अब आपसे पूछा भी जाता है कि कुरान पाक की जो सूरह रहमान है इसका नंबर कौन सा है, तो इसका 55th नंबर है। और यासीन सूरह यासीन का 36th नंबर है। उनके हवाले से आयात भी पूछी जाती है, इनमें कितनी आयात हैं, तो सूरह रहमान के अंदर 78 आयात मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं। सूरह नमल हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। आप देखें सूरह तौबा के अंदर कोई बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है। अब सूरह नमल के अंदर 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है, यानी स्टार्ट में भी बिस्मिल्लाह है और बीच में भी बिस्मिल्लाह आती है। तो सूरह नमल हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। ठीक है, द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ दी होली कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा जो है वो कुरान पाक है। अब जितने भी पैगंबर आए हैं उनको अल्लाह पाक ने कोई ना कोई जो है वो मौजज़ा अता किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह पाक ने कुरान एक मौजज़े के तहत जो है वो अता किया। कुरान पाक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। उसके बाद आप देखते हैं देयर आर 25 प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन द होली कुरान। ठीक है, तो 25 प्रॉफिट्स जो हैं वो कुरान पाक में उनका जिक्र है। इन सूरह अल-अहज़ाब में आपको अभी भी बता चुका हूँ पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, सूरह अल-अहज़ाब जो कि मदनी सूरा है, अल्लाह हैज़ कमांडेड दैट द वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आर द मदर्स ऑफ ऑल मुस्लिम। के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइव्स हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, वो सारे मुसलमानों की क्या हैं, वो माएँ हैं।
اس کے بعد دا اونلی صحابی مینشنڈ ان دا ہولی قرآن از حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ کنٹینز دی آرڈر آف وضو، غسل اینڈ تیمم، ٹھیک ہے. سورہ مائدہ جو ہے اس میں کس کس چیز کے جو ہے وہ کیا ہے احکامات ہیں، اس میں وضو، غسل اور تیمم کے جو ہے احکامات اللہ پاک نے جاری کیے ہیں. اس کے بعد سورہ نساء کنٹینز دی آرڈر آف فیملی پراپرٹی ڈسٹریبیوشن، جس میں آپ کہتے ہیں کہ وراثت کیسے تقسیم کی جائے. تو سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے اس میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو، ہم پوری مسلم امہ کو بتایا ہے کہ آپ اگر فیملی پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوگی. اس کے بعد دا نمبر آف ماسک مینشنڈ ود دا نیم ان دا قرآن آر 5، یعنی نام کے ساتھ جو قرآن پاک میں مساجد کا ذکر ہے وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے. دیر آر 5 سوراز ان دا ہولی قرآن اسٹارٹ ود کل، یعنی 5 صورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو کہ کل سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. سورہ کافرون آپ کی کل سے اسٹارٹ ہوتی ہے، سورہ اخلاص آپ کی کل سے اسٹارٹ ہوتی ہے، سورہ فلق آپ کی کل سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور سورہ ناس آپ کی کل سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور سورہ جن بھی آپ کی کل سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو 5 صورتیں ایسی ہیں جو کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد the word alif is mentioned in the holy، the word alif is mentioned the most in the holy Quran. جو لفظ ہے الف وہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں کیا ہوا ہے، ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں there are 37 surahs in the last para of the Quran، یعنی جو اما سے پارہ ہے، جو لاسٹ سے پارہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کتنی صورتیں موجود ہیں، اس میں سب سے زیادہ صورتیں موجود ہیں وہ ہیں 37، ٹھیک ہے. قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، 30 سپاروں میں سب سے زیادہ صورتیں جو ہیں وہ لاسٹ پارہ کے اندر ہیں 37. اس کے بعد سورہ نور از ان 18th پارہ آف دا ہولی قرآن، تو سورہ نور جو ہے وہ قرآن پاک کے 18ویں سپارے کے اندر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل ہیز 111 آیات، ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں 111 آیات موجود ہیں. اچھا، دا فیرو، کوئن سبا، حضرت سلیمان اینڈ ویلی آف آنٹس از مینشنڈ ان سورہ النمل. اب فیرو یعنی فرعون کا ذکر، اور کوئن سبا کا ذکر، اور حضرت سلیمان کا ذکر، اور ویلی آف آنٹس کا ذکر جو ہے وہ کس صورت کے اندر موجود ہے، وہ سورہ النمل کے اندر موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ریویلڈ ٹوائس، ونس ان مکہ اینڈ دین ان مدینہ. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ وہ ایک واحد صورت ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں دا نیم آف محمد مینشنڈ ان دا ہولی قرآن 4 times، 4 دفعہ جو لفظ محمد ہے قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے. اور ورڈ احمد جو ہے وہ ونس، ایک دفعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے. دا پروفٹ محمد نیم احمد از مینشنڈ ان سورہ الصاف، ایک دفعہ آیا ہے سورہ الصاف کے اندر، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. دا انسیڈنٹ آف معراج مینشنڈ ان سورہ بنی اسرائیل، یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو انسیڈنٹ ہے معراج کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پر تشریف لے گئے، تو وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر مینشن کیا ہے. سورہ الرحمن کیم ان پارہ نمبر 27، جو قد سمی اللہ سے پارہ ہے ہمارا، اور 27ویں سپارے کے اندر موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے دیر آر 29 حروف مقطعات ان دا ہولی قرآن. اب حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جو کہ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں. تو قرآن کے اندر کتنے حروف مقطعات ہیں، وہ ہیں 29، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں دا ہیڈز آف زکوٰۃ اینڈ مینشن ان دا ہولی قرآن ان سورہ توبہ، ٹھیک ہے. تو سورہ توبہ کے اندر ہیڈز آف زکوٰۃ، یعنی ہیڈز آف زکوٰۃ اب ہیں کتنے، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو شاید جنرل نالج میں بھی بتا چکا ہوں، اور آگے چل کے جب ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھیں گے تو وہ بھی وہاں پہ بھی بتاؤں گا. تو ٹوٹل جو ہے ہیڈز آف زکوٰۃ ہیں 8، جو کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے بیان کیے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں دا کمانڈمنٹ آف فاسٹ مینشن ان سورہ البقرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو روزہ رکھنے کا حکم دیا وہ سورہ البقرہ میں جو ہے وہ کمانڈمنٹس ہیں، ٹھیک ہے. دا جہاد از مینشن ان سورہ آل عمران، یعنی سورہ عمران کے اندر اللہ پاک نے جہاد کرنے کا حکم دیا. اور اس کے بعد سورہ فتح آف دا ہولی قرآن ریسائٹڈ بائی ہولی پروفٹ ایٹ دا ٹائم آف کنکویسٹ آف مکہ. تو کنکویسٹ آف مکہ کے دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح جو ہے انہوں نے یہ ریسائٹ کی تھی، ٹھیک ہے. دا کنگ ذوالقرنین از مینشنڈ ان سورہ الکہف، سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین جو کنگ ہے وہ مینشن کیا ہے. اور سورہ الکہف کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ غار میں جو لوگ تھے جو کہ 309 سال جو ہے وہ سوئے رہے، اس کا بھی اللہ پاک نے
اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دا ماسک قبا از مینشنڈ ان سورہ التوبہ، سورہ توبہ کے اندر ماسک قبا جو ہے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد دا ایف ایونٹ از مینشنڈ ان سورہ نور ان دا ہولی قرآن، جو ایف ایونٹ ہوا تھا وہ سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے. دا معزدین مینس ٹو اسپیسیفک سورہ آف دا ہولی قرآن، معزدین جو ہیں وہ دو اسپیسیفک سوراز ہیں قرآن پاک کی، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد نماز ہیز بین مینشنڈ ان 700 ٹائمز ان دا ہولی قرآن، یعنی 700 دفعہ جو ہے وہ قرآن میں نماز کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں دا حج از کمانڈڈ ان سورہ البقرہ، یعنی سورہ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے حج کا حکم دیا. اس کے بعد دیر آر 12 غزواز ان دا ہولی قرآن، قرآن پاک میں 12 غزواز ہیں. اب 12 غزواز کا ذکر ہے. اب غزواز اور سیریاز میں فرق ہے، ٹھیک ہے، میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. غزواز وہ ہوتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی، اور سیریاز وہ ہوتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ نصر از آلسو نون ایز سورہ ودا، ٹھیک ہے. سورہ نصر جو ہے اس کو سورہ ودا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری سورہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے. دیر آر 8 پاراز ان دا ہولی قرآن اسٹارٹس ود دا بسم اللہ. اب قرآن پاک میں 8 سپارے ایسے ہیں جو کہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ورنہ میجورٹی کی جو تعداد ہے، جو ریسٹ آف 22 پاراز ہیں، وہ وداؤٹ بسم اللہ سٹارٹ ہو رہے ہیں، لائک وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دیر آر 6 سوراز ان دا ہولی قرآن نیمڈ آفٹر پروفٹس، ٹھیک ہے. 6 صورتیں ایسی ہیں قرآن کے اندر جن کا جو پروفٹس کے نیم کے ساتھ منسوب ہیں. اس کے بعد دا آنٹ از مینشنڈ ان سورہ نمل. آنٹ کیا کہتے ہیں؟ آنٹ کیڑی کو کہتے ہیں. وہ کون سی صورت میں جو ہے اس کا ذکر ہے؟ سورہ نمل کے اندر اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اسی حوالے سے اب ہم جو ہے یہ قرآن کے حوالے سے ذکر ہو گیا. اب ہولی بکس جو ہیں وہ کون کون سی نازل ہوئی تھی یہ میں آپ کو تھوڑے لفظوں میں بتا دوں، ٹھیک ہے. شروع میں ہم نے جب اینجلز کے حوالے سے پڑھا تھا تب بھی میں نے شاید آپ کو وربلی بتائی تھی یہ چیزیں. تو ہولی بکس کون کون سی ہیں؟ ہولی بکس جو ہیں وہ ہماری 4 ہیں، ٹھیک ہے. 4 ریویلڈ بکس ان اسلام، بکس آف اللہ، یعنی بکس آف اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 4 تھیں، جن کو پھر آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں ان 3 کتابوں کا نچوڑ جو ہے وہ اس میں موجود تھا. سب سے پہلی کتاب جو ہے تورات نازل ہوئی ہے، کس پر نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے. اس کے بعد زبور نازل ہوئی ہے داؤد علیہ السلام پر. پھر اس کے بعد انجیل نازل ہوئی ہے کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن جو ریویل ہوا ہے وہ ہمارے پیارے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. تو یہ آج کے ہمارا ٹاپک تھا جس میں بہت ہی امپورٹنٹ نالج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ نالج جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ آپ کو فائدہ دے گی. تو ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ہمیں لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں آپ لوگوں سے جو فیڈ بیک ملتا ہے اس سے خوشی ہوتی ہے. ہم جب پڑھاتے ہیں، جب میں پڑھانا اسٹارٹ کرتا ہوں تو سب سے زیادہ جو خوشی مجھے ہوتی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہوتی ہے. تو اور ایک اور گزارش اگین لاسٹ میں کرتا چلوں، جن لوگوں نے شروع میں یہ میسج نہیں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو موک ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کروا سکتے ہیں 24 فروری سے پہلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 27 فروری کو آپ کا موک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا. میں رجسٹریشن کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اور یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر بھی جائے گی، اور آپ کا فیس بک جو ہمارا پیج ہے برہان پریپریٹری اکیڈمی اس پر بھی میں یہ اپلوڈ کر دوں گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.